बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी जिसकी दौलत के किस्से सुनकर दुनिया हैरान रह गई हो? एक ऐसा शख्स जिसकी दौलत ने बाज़ारों की कीमतें बदल दी और जिसके काफ़िले की शान शौकत ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। नाजरीन, ये कहानी है मनसा मूसा की कहानी, एक ऐसे बादशाह की जिसे तारीख में दुनिया का अमीर तरीन शख्स कहा जाता है। मनसा मूसा की दौलत का यह आलम था कि वो जहां भी जाता सोना ही सोना बांट देता, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि इल्म, सखावत और अजमत की भी है। मनसा मूसा के हज के सफ़र की दास्तान भी तारीख में बहुत ही मारूफ और मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दुनिया के इस अमीर तरीन शख्स के नाम और उसकी दास्तान से वाकिफ़ हैं। आज की वीडियो में आपको मनसा मनसा मूसा की दौलत और उसके तारीखी सफ़र की दास्तान बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। ये कहानी है 14वीं सदी के अफ्रीका की, जब एक अजीम सल्तनत माली अपने सरसब्ज मैदानों, जरखेज ज़मीनों और बेइंतहा कुदरती वसाइल की वजह से दुनिया भर में मशहूर थी। यहाँ की ज़मीन सोना उगलती थी और यहाँ के लोग तिजारत के फ़न में महारत रखते थे, और उन्हीं मैदानों में माली सल्तनत का एक आम सा बादशाह मनसा मूसा अपनी किस्मत बदलने वाला था। कहते कि मनसा मूसा की ज़िंदगी में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब उनके भाई, जो उस वक्त तख्त पर बैठे थे, हज की सादत के लिए रवाना हुए। अपने सफ़र से पहले भाई ने मनसा मूसा को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपी। गोया ये सिर्फ आर्जी बंदोबस्त हो, मगर किस्मत के अपने खेल होते हैं। मनसा मूसा को न सिर्फ तख्त मिला बल्कि माली सल्तनत की तारीख बदलने का मौका भी मिल गया। मनसा मूसा ने बादशाह संभाली तो उन्हें बहुत जल्द एहसास हुआ कि सल्तनत की अजमत को मज़ीद बढ़ाने के लिए कुछ खास करना होगा। माली की ज़मीन सोने से भरी हुई थी, लेकिन ये ख़जाने तब तक बेफ़ायदा थे जब तक उनका सही इस्तेमाल ना हो। मनसा मूसा ने सोच समझ कर तिजारती रास्तों को महफूज बनाया और ताजरों को एतमाद दिया कि बिला खौफ माली आएँ। मनसा मूसा ने ताजरों को वो सहूलियात फराहम की जिनसे न सिर्फ माली बल्कि पूरा मगरबी अफ्रीका इक्तसादी तरक्की की बुलंदियों पर पहुँच गया। मनसा मूसा की हुकूमती इंतजामात की खूबी ये थी कि वो सिर्फ अपने ख़जाने भरने की फ़िक्र में नहीं थे, बल्कि अवाम की फलाह बहबूद को भी अपना फ़र्ज समझते थे। उनके दौर में ज़राअत को भी ख़ास अहमियत दी गई। किसानों को ज़मीन और पानी की मुकम्मल रसाई दी गई और ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई जिनसे पैदावार में इजाफा हुआ। मनसा मूसा की हिकमत अमली का नतीजा ये हुआ कि माली सल्तनत अपने वक्त में दुनिया का तिजारती मरकज़ बन गई। नाज़रीन, मनसा मूसा के कारनामे यहाँ ख़त्म नहीं होते। उनकी नज़र न सिर्फ सोने की चमक पर थी बल्कि उन्होंने इल्म की रोशनी को भी अपनी सल्तनत के कोने कोने में फैलाया। उन्हें मालूम था कि एक कामयाब सल्तनत की बुनियाद न सिर्फ दौलत बल्कि तालीम और सकाफत पर भी होती है। उन्होंने उलमा को माली की तरफ बुलाया, इल्मी मराकज़ कायम किए और अपनी रया को इल्म के हुसूल की तरगीब दी। कहते हैं कि मनसा मूसा की शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। वो नहायत मुनसिफ मिजाज और अक्लमंद थे। उनके फैसले रया के दिल जीत लेते थे और उनकी हुक्मरानी में माली की सरजमीन अमन व सकून का गहवारा बन गई थी। वो जानते थे कि एक बादशाह की असल कामयाबी उसकी रियाया की खुशहाली में है। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ एक तख्त नशी की नहीं बल्कि एक ऐसे बादशाह की है जिसने अपने वक्त के आम से हालात को अजीम मौके में बदल दिया। मनसा मूसा की दूर अंदेशी और हिकमत अमली की वजह से माली सल्तनत न सिर्फ मगरबी अफ्रीका बल्कि दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गई। उनके फैसले और हुक्मरानी आज भी तारीख के सुनहरे सफ़ात में महफूज हैं, और जिनका जिक्र करते हुए ये बात ज़रूर कही जाती है कि मूसा ने दुनिया को दिखाया कि हिकमत, इल्म और सखावत का इम्तजाज सल्तनतों की तारीख में अमर कर देता है। नाज़रीन, ये 1324 का ज़माना था जब अफ्रीका के मगरबी हिस्से में माली सल्तनत अपनी अजमत के अरूज पर थी और मनसा मूसा इस सल्तनत के ताजदार थे। उनके जहन में एक ख्याल आया, एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें न सिर्फ अफ्रीका बल्कि दुनिया की तारीख का एक नाकाबिले फरामोश किरदार बना दिया। मनसा मूसा ने हज की सादत हासिल करने का इरादा किया, लेकिन ये हज महज रूहानी सफ़र नहीं था, ये एक अजीम शान मुजाहरा भी था जो उनकी बेमिसाल दौलत, हिकमत और सखावत को दुनिया के सामने लाने का जरिया बन गया। कहते हैं कि जब मनसा मूसा ने अपने हज के काफिले को तैयार करना शुरू किया तो ये काफिला अफसानवी दास्तानों जैसा लगता था। इस काफिले में शामिल अफराद की तादाद 60,000 बताई जाती है, जो उस वक्त के लिए नाकाबिले तसव्वुर थी। उनमें मनसा मूसा के ज़ाती मुहाफ़िज़, खादिम, उलमा और खिदमत गुजारों के अलावा बहुत से ताजिर भी शामिल थे। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि काफिला सोने से भरा हुआ था। सिर्फ लोगों के पास नहीं बल्कि ऊँटों की पीठ पर भी सोना था।
کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ کے قافلے کے ساتھ 100 اونٹ ایسے تھے جن پر ہر ایک کے پاس تقریباً 135 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ جہاں بھی جاتا دولت کی بارش کر دیتا۔ منسا موسیٰ کے سفر کا مقصد صرف عبادت نہیں تھا، وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ مالی سلطنت کس قدر خوشحال ہے اور ان کی حکمرانی میں عوام کس قدر ترقی کر چکی ہے۔ منسا موسیٰ کے قافلے کی روانگی کے وقت مالی کی گلیاں بھری ہوئی تھیں، لوگ انہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا، راستے کے لوگ حیرت میں ڈوب جاتے، ان کے لباس، سونے کے زیورات اور اونٹوں پر لدے ہوئے خزانوں کو دیکھ کر لوگ سوچنے لگتے کہ یہ کوئی انسانی قافلہ نہیں بلکہ کسی دیو مالائی کہانی کا حصہ ہے۔ راستے میں منسا موسیٰ نے اپنی سخاوت کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا۔ ہر شہر اور قصبے میں جہاں ان کا قافلہ رکتا، وہ وہاں کے لوگوں میں سونا بانٹ دیتے، غریبوں کو مدد فراہم کرتے، مساجد تعمیر کرواتے اور علماء کو انعامات دیتے۔ قاہرہ پہنچنے پر ان کا استقبال بھی ایک تاریخی واقعہ تھا۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ کے بازاروں میں اتنا سونا آیا کہ اس کی قیمت کئی گنا کم ہو گئی اور یہ اقتصادی اثرات کئی سالوں تک قائم رہے۔ کہتے کہ قاہرہ کے بازاروں میں منسا موسیٰ کے قافلے کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے۔ ایک تاجر نے حیرت سے کہا، میں نے دنیا دیکھی ہے لیکن ایسی شان و شوکت نہ کبھی دیکھی اور نہ سننے میں آئی۔ منسا موسیٰ کی سخاوت نے انہیں ایک ہیرو بنا دیا تھا، لیکن ان کے تحفے تحائف اور سونے کے بے تحاشا تقسیم نے معیشت پر گہرا اثر ڈالا۔ روایت بتاتی ہیں کہ حج کا سفر منسا موسیٰ کے لیے ایک عالمی شناخت کا ذریعہ بن گیا۔ وہ نہ صرف ایک زبردست بادشاہ کے طور پر مشہور ہوئے بلکہ ایک ایسے حکمران کے طور پر بھی جو اپنی دولت کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے میں یقین رکھتا تھا۔ ان کا قافلہ جہاں بھی جاتا ان کی عظمت کے چرچے پیچھے چھوڑ جاتا۔ یوں یہ سفر صرف ان کے لیے نہیں بلکہ مالی سلطنت کے لیے بھی تاریخی حیثیت اختیار کر گیا۔ ناظرین، منسا موسیٰ کا یہ فیصلہ، جسے ایک مذہبی فریضہ سمجھا جا سکتا ہے، در حقیقت ان کی ذہانت اور قیادت کی ایک شاندار مثال تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کے سامنے اپنی دولت، طاقت اور انصاف کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے۔ ان کا یہ حج آج بھی تاریخ میں درج ہے اور لوگ ان کے قافلے کی شان و شوکت کے قصے سناتے نہیں تھکتے۔ یہ منسا موسیٰ کا ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے انہیں دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ کہتے ہیں کہ حج کے شاندار اور تاریخی سفر کے بعد منسا موسیٰ جب مالی واپس لوٹے تو ان کے ذہن میں ایک عظیم ویژن تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی سلطنت کو مضبوط بنایا بلکہ علم، فن اور تعمیرات کے ذریعے مالی کو دنیا کا ایک علمی اور ثقافتی مرکز بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ منسا موسیٰ کی قیادت میں مالی نے ایسا عروج دیکھا جو افریقہ کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ واپسی کے بعد منسا موسیٰ نے ٹمبکٹو کو اپنا ویژن کا مرکز بنایا۔ یہ شہر جو پہلے ایک تجارتی مقام کے طور پر جانا جاتا تھا، منسا موسیٰ کے دور میں علم و دانش کا مینار بن گیا۔ انہوں نے یہاں مساجد، مدارس اور لائبریریاں تعمیر کیں جو دنیا بھر سے طلباء اور علماء کو اپنی طرف کھینچنے لگیں۔ ان میں سب سے مشہور جہانگیر مسجد تھی جو آج بھی افریقہ میں اسلامی فن تعمیر کا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ منسا موسیٰ نے اس مسجد کو صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ علم کے فروغ کا مرکز بنایا تھا۔ یہاں طلباء کو مختلف علوم، خاص طور پر اسلامی فقہ، ریاضی، فلکیات اور فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ منسا موسیٰ نے نہ صرف تعلیمی ادارے قائم کیے بلکہ ان میں اعلیٰ معیار کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے دنیا بھر سے مشہور علماء کو دعوت دی۔ ان کی حکومت نے علماء کو مالی آنے کے لیے خصوصی مراعات فراہم کیں، جس سے ٹمبکٹو ایک عالمی تعلیمی مرکز بن گیا۔ یہاں کی مشہور لائبریریوں میں قیمتی کتابیں اور مخطوطات محفوظ کیے گئے جو منسا موسیٰ کے علم دوست ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ منسا موسیٰ نے مالی کی تعمیر و ترقی پر بھرپور توجہ دی۔ حج سے واپسی پر ان کے ساتھ آنے والے ماہر کاریگر اور معمار مالی کی سرزمین پر حیرت انگیز تعمیرات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے سڑکیں، پل اور بازار بنوائے جس سے تجارت اور معیشت کو بے حد فروغ ملا۔ ان کی تعمیرات نہ صرف فن و ثقافت کا نمونہ تھیں بلکہ ان کا مقصد عوام کی زندگی کو بہتر بنانا بھی تھا۔ روایت کے مطابق منسا موسیٰ کی قیادت میں مالی سلطنت سونے کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں سب سے نمایاں بن گئی تھی۔ ان کے انتظامی اصلاحات نے تجارت کو مزید مضبوط کیا اور ٹمبکٹو ایک ایسا مرکز بن گیا جہاں عرب، یورپی اور افریقی تاجروں کی بھرمار رہتی تھی۔ حج کے دوران سونے کی سخاوت سے پیدا ہونے والی عالمی پہچان نے مالی کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا تھا اور لوگ یہاں کے تجارتی اور تعلیمی نظام سے متاثر ہو کر مالی آنے لگے۔ یاد رہے کہ مالی کا یہ عروج صرف ایک بادشاہ کی دولت
یا طاقت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ منسا موسیٰ کے ویژن، علم، دوستی اور انصاف پر مبنی حکمرانی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنے خزانے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کی بنیاد مضبوط تعلیم، فن اور معیشت پر رکھی گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ منسا موسیٰ کا دور حکومت تاریخ میں نہ صرف مالی بلکہ پورے افریقہ کے لیے ایک سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی کوششوں نے مالی کو دنیا کے نقشے پر ایک عظیم سلطنت کے طور پر پیش کیا اور ان کا ورثہ آج بھی افریقہ کے دل میں زندہ ہے۔ ٹمبکٹو کے تعلیمی مراکز، جہانگیر مسجد اور مالی کی تاریخ منسا موسیٰ کے عروج و عظمت کی داستان سناتی ہے، جو نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ ایک ویژنری رہنما بھی تھے۔ ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ منسا موسیٰ کی بے پناہ دولت کا راز کیا تھا، تو آپ کو بتاتے چلے کہ منسا موسیٰ کی بے پناہ دولت کا راز ان کی سلطنت کے زرخیز وسائل اور دانش مندانہ حکمرانی میں پوشیدہ تھا۔ مالی سلطنت، جو افریقہ کے مغربی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سونے کے ذخائر رکھنے والی سلطنت تھی۔ اس کے معدنی وسائل بے مثال تھے اور اس کی زمین سے نکلنے والا سونا عالمی تجارت کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ منسا موسیٰ نے نہ صرف ان وسائل کو بخوبی سمجھا بلکہ انہیں دانش مندی سے استعمال کیا۔ منسا موسیٰ کی دولت کا ایک بڑا ذریعہ تجارت بھی تھا۔ مالی کی سلطنت ایک اہم تجارتی مرکز تھی، جہاں سے قافلے مغربی افریقہ سے شمالی افریقہ اور بحیرہ روم کے علاقوں تک سفر کرتے تھے۔ ان قافلوں میں سونا، نمک، ہاتھی دانت اور دیگر قیمتی اشیاء شامل ہوتی تھیں، جو عالمی منڈیوں میں بے حد قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ منسا موسیٰ نے ان تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی، تاجروں کو تحفظ فراہم کیا اور تجارتی قافلوں کے نظام کو مضبوط کیا۔ یہ حکمت عملی نہ صرف مالی کو دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور سلطنت کے طور پر ابھارنے میں مددگار ثابت ہوئی، بلکہ منسا موسیٰ کی ذاتی دولت میں بھی بے حد اضافہ ہوا۔ تاہم منسا موسیٰ کی عظمت صرف دولت کمانے تک محدود نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کو صرف ذاتی عیش و آرام کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیا۔ انہوں نے تعلیم، صحت اور تعمیرات کے منصوبے شروع کیے، جنہوں نے مالی سلطنت کو ایک ترقی یافتہ ریاست میں تبدیل کر دیا تھا۔ یاد رکھیں، مالی کے زرخیز سونے کی کانیں منسا موسیٰ کی دولت کا مرکز تھیں، لیکن ان کے حکومتی نظام کی شفافیت اور انصاف نے ان وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بنایا۔ منسا موسیٰ نے اپنی رعایا کے لیے ایک منصفانہ نظام قائم کیا، جس میں ہر شخص کو اس کی محنت کا صلہ ملتا تھا۔ انہوں نے زراعت کو فروغ دیا، کسانوں کی مدد کی اور اپنی سلطنت میں اقتصادی استحکام پیدا کیا۔ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مالی کے لوگ خوشحال اور مطمئن تھے۔ ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ منسا موسیٰ نے اپنی دولت کو دنیا میں مالی کی پہچان بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے حج کے مشہور سفر کے دوران اتنی سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ دنیا کے بڑے شہروں میں مالی کا نام گونجنے لگا۔ ان کا یہ عمل نہ صرف ان کی عظمت کا اظہار تھا بلکہ مالی کی سلطنت کو عالمی سطح پر ایک تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر بھی متعارف کروایا۔ منسا موسیٰ کی حکمت عملی، دور اندیشی اور عوام دوستی نے انہیں ایک عظیم بادشاہ بنایا، جس کی دولت صرف سونے کے ذخائر تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کی رعایا کی خوشحالی، علم اور فن کی ترقی میں بھی جھلکتی تھی۔ منسا موسیٰ کا ورثہ آج بھی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ایک منصف بادشاہ اپنی دولت کو کس طرح انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ منسا موسیٰ کی زندگی کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت کا صحیح استعمال انسان کو تاریخ میں امر کر سکتا ہے۔ منسا موسیٰ کی سلطنت آج تو ماضی کا حصہ بن چکی ہے، لیکن ان کا نام اور ان کی کہانی ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ناظرین، یہ داستان صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جس نے اپنی عظمت سے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آج کوئی منسا موسیٰ جیسا بادشاہ ہوتا تو دنیا کیسی ہوتی؟ یہ سوچنا ہی ایک دلچسپ خیال ہے، اور یہی منسا موسیٰ کی داستان کا جادو ہے۔ ناظرین، ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ منسا موسیٰ دنیا کی تاریخ کا امیر ترین شخص ہے۔ یاد رکھیں، منسا موسیٰ صرف 14ویں صدی کے مالی سلطنت کے عظیم بادشاہ کے طور پر نہیں جانے جاتے بلکہ دنیا کی تاریخ میں اپنی دولت کی وجہ سے بھی منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی بے پناہ دولت اور حکمرانی کی دانش مندی نے انہیں ایک افسانوی شخصیت بنا دیا تھا۔ مالی سلطنت اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سونے کے ذخائر کی مالک تھی، اور موسیٰ نے ان وسائل کو اس طرح استعمال کیا کہ وہ تاریخ کے امیر ترین انسان بن گئے۔
ناظرین، منسا موسیٰ کی دولت کی کہانی حیران کن ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی دولت آج کے حساب سے تقریباً 400 بلین امریکی ڈالرز کے برابر تھی، لیکن یہ محض ایک تخمینہ ہے، ورنہ تاریخ نے ان کی دولت کو بے پناہ لکھا ہے، اس کا شمار کوئی نہیں کر سکا۔ یاد رکھیں، مالی سلطنت جو اس وقت مغربی افریقہ میں واقع تھی، سونے کے وسیع ذخائر پر قابض تھی۔ موسیٰ نے اپنی سلطنت کو تجارتی راستوں کا مرکز بنایا، جہاں سے سونا، نمک اور دیگر قیمتی اشیاء کی تجارت ہوتی تھی۔ ان تجارتی سرگرمیوں نے نہ صرف موسیٰ کی دولت میں اضافہ کیا، بلکہ مالی کو عالمی سطح پر ایک طاقتور سلطنت کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ معروف میگزین مینی نے منسا موسیٰ کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا۔ اس میگزین میں ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ٹمبکٹو کے فرما روا تھے۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی۔ ان کا اصل نام موسیٰ کیٹا اول تھا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے، جس کا مطلب بادشاہ ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گینی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ذرائع بتاتے کہ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کو حال ہی میں دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا، جن کی دولت کا تخمینہ 106 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ منسا موسیٰ کے پاس جیف بیزوس سے کہیں زیادہ دولت تھی۔ اگر افراط زر کو خاطر میں نہ لایا جائے تو اس وقت جیف بیزوس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن اگر افراط زر کو ذہن میں رکھا جائے تو بھی منسا موسیٰ کی دولت تاریخ میں کسی بھی زندہ یا مردہ دولت مندوں سے زیادہ ہے۔ ناظرین، بعض روایت بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ جیسا کہ اس کے حج کے سفر کا ذکر پہلے بھی ہو چکا کہ اپنے سفر کے دوران جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا تھا، وہاں کے حاکموں اور تاجروں کو ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر میں لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا تھا۔ مصر کے مملوک سلطان اور النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسیٰ کے جاہ و جلال اور دولت کو دیکھ کر ابن خلدون کہتا ہے ششتر رہ گیا تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ منسا موسیٰ کی عظمت ان کی دولت تک محدود نہیں تھی۔ وہ ایک نیک دل اور علم دوست حکمران تھے جنہوں نے اپنی دولت کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ٹمبکٹو کو ایک علمی مرکز بنایا۔ ان کی سرپرستی میں جنگر مسجد اور دیگر عظیم عمارتیں تعمیر ہوئیں جو آج بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں منسا موسیٰ کی شخصیت نہ صرف ان کی بے پناہ دولت بلکہ ان کی حکمت، سخاوت اور عوام دوست پالیسیوں کی وجہ سے بھی بہت یادگار ہے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی سلطنت کو دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور ریاست کے طور پر متعارف کروایا اور علم و ثقافت کو فروغ دیا۔ ان کی دولت کے مقابلے میں آج کے امیر ترین افراد کی دولت بھی کم دکھائی دیتی ہے اور ان کی داستان دنیا کے امیر ترین شخص کی کہانی کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ناظرین، کیا آپ پہلے سے منسا موسیٰ کے نام اور اس کی تاریخی حیثیت سے واقف تھے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور منسا موسیٰ کے بارے میں اپنے خیالات سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ موجودہ دور کے امیر ترین شخصیات میں کون کون سے نام سر فہرست ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ موجودہ دور میں دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں وہ نمایاں شخصیات شامل ہیں جن کی دولت کا تخمینہ اربوں ڈالرز میں۔ یہ فہرست وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن حالیہ رپورٹس کے مطابق سر فہرست میں 4 نمایاں نام ہیں۔ ناظرین، ان ناموں میں سب سے پہلا نام ایلن مسک کا ہے۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ایکس سابقہ ٹویٹر کے مالک ہیں۔ ایلن مسک جو مجموعی دولت کا تخمینہ 425.2 ارب ڈالر سے زائد ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے امیر ترین شخص قرار پاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ایلن مسک جدید دور کے سب سے مشہور اور کامیاب کاروباری شخصیت، اپنی بے پناہ دولت اور جدت طرازی کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان کی مجموعی دولت 425.2 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ حیرت انگیز دولت مسک کے انقلابی منصوبوں اور کمپنیوں کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، جنہوں نے نہ صرف عالمی معیشت پر گہرا اثر ڈالا بلکہ مستقبل کے لیے نئی راہیں بھی متعین کیں۔
ایلن مسک کا سب سے بڑا سرمایہ ان کی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سب سے قیمتی آٹو موبائل کمپنی بن چکی ہے۔ ٹیسلا نے نہ صرف الیکٹرک گاڑیوں کو مقبول بنایا بلکہ توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے کر دنیا کو ایک سبز اور پائیدار مستقبل کی طرف گامزن کیا۔ ٹیسلا کے سٹاک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں مسک کی دولت میں بڑے پیمانے پر اضافے کا سبب بنی ہیں۔ اسپیس ایکس ایلن مسک کی دوسری انقلابی کمپنی خلائی تحقیق اور انسانوں کو ٹیسلا کے علاوہ مریخ پر آباد کرنے کے مشن کے لیے مشہور ہے۔ اسپیس ایکس کے پروجیکٹس جیسے فالکن راکٹس اور سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ نے مسک کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے۔ اسپیس ایکس نے دنیا بھر میں انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے سیٹلائٹ کی ایک بڑی کھیپ خلا میں بھیجی ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی کی مثال ہے۔ مسک نے سابقہ ٹویٹر کی خریداری کے ذریعے سوشل میڈیا کی دنیا میں ایکس کے ذریعے ایک قدم رکھا۔ انہوں نے یہ پلیٹ فارم 44 ارب ڈالرز میں خریدا اور اس کا نام تبدیل کر کے رکھ دیا ایکس۔ ان کے اس اقدام نے دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے منظرنامے کو بدلنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ فیصلہ بحث و مباحثے کا مرکز رہا، مسک کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا خواب دیکھ رہے ہیں جو آزادی اظہار کا حقیقی مظہر ہو۔ ایلن مسک کی کامیابی کا راز ان کی بے پناہ محنت، غیر معمولی تخلیقی سوچ اور خطرات مول لینے کے لیے شامل ہے، جو انسانی دماغ کو نیورل لنک کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ ان کے دیگر منصوبوں میں بورنگ کمپنی جو زیر زمین ٹرانسپورٹ کے کمپیوٹر سے جوڑنے کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے اور انقلابی منصوبے پیش کر رہی ہے۔ ان کے منصوبے ہمیشہ طویل مدتی اور عالمی مسائل کے حل کے گرد گھومتے ہیں جو انہیں دوسرے کاروباری شخصیات سے ممتاز کرتے ہیں۔ ایلن مسک صرف ایک کاروباری شخصیت نہیں بلکہ ایک ویژنری ہیں جو مستقبل کی ٹیکنالوجی اور انسانیت کے لیے نئے امکانات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کی دولت جو دنیا کے بیشتر ممالک کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے، ان کے کاروباری ویژن کا نتیجہ ہے جو انسانی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے امیر ترین افراد میں دوسرا نام جیف بیزوس کا ہے۔ ناظرین، جیف بیزوس ایمیزون کے بانی اور دنیا کے مشہور ترین کاروباری شخصیت ہیں جو اپنی بے پناہ دولت اور ای کامرس انڈسٹری میں انقلابی کامیابیوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی موجودہ دولت تقریباً 241 ارب ڈالرز کے قریب ہے جو انہیں دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں دوسرا مقام دلاتی ہے۔ بیزوس کا کامیابی کا آغاز 1994 میں اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک چھوٹے سے گیریج میں ایمیزون کی بنیاد رکھی جو ابتدا میں صرف ایک آن لائن بک سٹور تھا۔ ایمیزون نے تیزی سے ترقی کی اور مختلف اقسام کی پروڈکٹس اور سروسز کو فراہمی کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم بن گیا۔ جیف بیزوس نے اپنی ذہانت اور دور اندیشی کے ذریعے ایمیزون کو نہ صرف ایک ریٹیل کمپنی بلکہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تفریحی صنعتوں میں بھی ایک بڑا نام بنایا۔ ایمیزون ویب سروسز جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی دنیا میں سب سے نمایاں ہے، بیزوس کی دولت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سال 2021 میں جیف بیزوس نے ایمیزون کے سی ای او کے عہدے سے استعفیٰ دے کر زیادہ وقت اپنے خاص طور پر جو بلو اوریجن دیگر منصوبوں پر مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں خلا کی تحقیق اور خلائی سفر کو عام کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بلو اوریجن کا مشن زمین سے باہر زندگی کے امکانات کو تلاش کرنا اور انسانیت کو خلا میں نئے ٹھکانے فراہم کرنا ہے۔ جیف بیزوس اپنی زندگی میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بھی مشہور ہیں جن میں واشنگٹن پوسٹ کی خریداری اور مختلف سٹارٹ اپس میں حصہ داری شامل ہے۔ انہوں نے ماحولیات کی بہتری کے لیے 10 ارب ڈالرز کا بیلز ارتھ فنڈ بھی قائم کیا جو ان کے سماجی شعور اور دنیا کو بہتر بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ جیف بیزوس کی کہانی ایک عام انسان کی غیر معمولی کامیابی کی مثال ہے۔ ان کی محنت، جدت طرازی اور کاروباری حکمت عملی نے انہیں دنیا کے کامیاب ترین افراد میں شامل کیا اور ان کی دولت ان کی کامیابیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، دنیا کے امیر ترین افراد میں اگلا نام مارک زکربرگ کا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میٹا سابقہ فیس بک کے بانی دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان کی مجموعی دولت 217.7 ارب ڈالرز کے قریب ہے۔ زکربرگ نے 2004 میں اپنے ہارورڈ یونیورسٹی کے کمرے سے فیس بک کی بنیاد رکھی جس کا مقصد لوگوں کو آپس میں جوڑنا اور دنیا کو زیادہ مربوط بنانا تھا۔ یہ پلیٹ فارم تیزی سے مقبول ہوا اور سماجی رابطوں کی دنیا میں انقلاب لے آیا۔ میٹا کے تحت فیس بک کے علاوہ انسٹاگرام اور واٹس ایپ بھی شامل ہیں جو دنیا کے سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے زکربرگ نے صرف اپنی کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں شامل کیا بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک نیا معیار قائم کیا۔ مارک زکربرگ نے حالیہ برسوں میں
मेटावर्स के तस्वुर को हकीकत में बदलने की जानिब कदम बढ़ाया, जिसका मकसद वर्चुअल और अफजूदा हकीकत के ज़रिए लोगों को मज़ीद करीबी तजुर्बात फराहम करना है। उन्होंने कंपनी का नाम फेसबुक से बदल कर मेटा रख दिया ताकि मुस्तकबिल के इन इम्कानात को बेहतर तौर पर पेश किया जा सके। ज़राए बताते हैं कि ज़ुकरबर्ग अपनी दौलत के ज़रिए फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं। उन्होंने तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी तक रसाई को फ़रोग़ देने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। उनकी शख्सियत, जिद्दत, अज़्म और समाजी असरात का मज़हर है और वो दुनिया भर के नौजवानों के लिए एक बड़ी तहरीक है। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में अगला नाम लैरी एलिसन का है। आपको बताते चलें कि लैरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन के बानी हैं, जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में चौथी पोजीशन पर हैं। उनकी मजमूई दौलत का तखमीना 209 अरब डॉलर्स है। एलिसन ने 1977 में ओरेकल की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर और डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। उनकी क़यादत में ओरेकल ने न सिर्फ जदीद डेटाबेस टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के मैदान में भी नुमाया मकाम हासिल किया। लैरी एलिसन की कामयाबी उनकी गैर मामूली बसीरत और जिद्दत पर मबनी हिकमत अमली का नतीजा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तब्दीलियाँ लाकर ओरेकल को एक आलमी कुव्वत में तब्दील कर दिया और उनकी कारोबारी जहानत और मार्केट को समझने की सलाहियत ने उन्हें एक कामयाब सरमायाकार भी बनाया है। ज़राए के मुताबिक एलिसन अपनी दौलत का एक हिस्सा फलाही मंसूबों पर खर्च करते हैं। ख़ासतौर पर तालीम, सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में वो अपनी शानदार तर्ज ज़िंदगी के लिए भी मशहूर हैं, जिसमें लग्जरी यॉट, ज़ाती जजीरे और जदीद तरीन जायदादें शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी और कामयाबियाँ टेक्नोलॉजी और कारोबारी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो अदाद व शुमार आपको बताए गए हैं, ये अदाद व शुमार हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं और मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक इनमें तब्दीली होती रहती है। आपको बताते चलें कि जदीद दौर की तरक्की की वजह से आज कुछ भी किसी से मुखफ़ी नहीं रहा, क्योंकि ये दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और शुमारियात अपने अरूज पर है। इसीलिए इन लोगों की दौलत के तखमीने पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। लेकिन तारीख़ में जो अमीर तरीन अफराद गुजरे हैं, उनके पास दौलत तो बेपनाह थी, लेकिन उसका तखमीना लगाना आज भी मुश्किल है। अलबत्ता तारीख़ी शवाहिद की बुनियाद पर मंसा मूसा को आज भी तारीख़ में दुनिया का अमीर तरीन शख्स माना जाता है, जिसका तज़किरा आपने मुलाहज़ा किया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।